आफ्ताब नाम है मेरा और मजलिस मुदस्सिर है। अभी हमने हजूर की क्लिप भी सुना कि जी दिलों को तो अल्लाह ताला फेरता है। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि हमारे यहाँ जो एक बच्चों में लिखे हुए को ज़्यादा देखते हैं वो, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना उस पर यकीन करते हैं ज़्यादा। तो कुछ हमें थोड़ी सी मिसाल दे दें, जो आप तबलीग के मैदान में जाते हैं इस चीज़ को हम काम पे दुआ से करते हैं, इस चीज़ का जो तोड़ तबलीग के लिहाज से, जैसे हम किस चीज़ का तोड़? तबलीग में खुदा की हस्ती तसलीस वो लिखे हुए को ज़्यादा मानते हैं, उस लिहाज से बात नहीं सुन पा। देखिए, अगर वो लिखे हुए को मानते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब तो अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात के पास एक वसी लिटरेचर है जो लिखा हुआ है, किताबें मौजूद हैं। और मैंने तो ये देखा है, और ये बात वैसे बड़ी अजीबो-गरीब है कि जब हमारी नुमाइशें लगती हैं, बुक स्टॉल लगते हैं, कोई तबलीगी प्रोग्राम होता है, तो एक बंदा आता है, वो हमसे बातचीत करता है, तो हम उसको लद्दा सारा लिटरेचर थमा देते हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और जिसको कहते हैं ना अन्नेवाह लिटरेचर देना, वो लिटरेचर हम देना शुरू कर देंगे। इतना लिटरेचर है हमारे पास, तो बगैर देखे हुए कि भाई वो क्या सोच रखता है, उसकी सोच क्या है, उसके ख्यालात क्या हैं, उसका मज़हब क्या है, हम दे रहे होते हैं जनाब ये देखो तसलीस के ख़िलाफ़, ये देखो जनाब ईसाईयत के ख़िलाफ़ लिटरेचर। वो होता ही एथीस्ट है, तो एथीस्ट को ईसाईयत के ख़िलाफ़ वो लिटरेचर देने का तो कोई नहीं बनता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको चीज़ दी जाए उसको वो चीज़ दें जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर उस बेचारे ने पानी पीना है तो आप पानी के बजाय आप कोई और चीज़ उसको दे देंगे तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। और अगर उसको कोई चीज़ उसको भूखा है वो, और किसी ख़ास चीज़ का भूखा है, तो फिर वो चीज़ उसको दें। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये इल्म भी होना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो ये है कि कुछ ब्रोशर आप उसको दे सकते हैं। उसकी अगर गुफ्तगू करने के बाद कुछ सोच का पता चल गया तो ब्रोशर भी हमारे पास बहुत पड़े हैं। ऐसे किताबें दे देना, किताब की कीमत है इतना, खाम खा किताब दे देना, पता नहीं उसने पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी। हमें तो वैसी अरबी में है, तो उन्होंने सारी की नहीं, उन्होंने कह लें कि तकरीबन 60-65 किताबें तर्जुमा की हैं, बाकी वैसी अरबी में थी। तो जमात जर्मनी ने अल्लाह के फजल से सारी किताबें वो जर्मन ज़ुबान में तर्जुमा की हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी खिदमत है, तो लिखा हुआ मौजूद है हमारे पास अल्लाह के फजल से। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सूरह कहफ की बाज़ आयात की तफसीर करते हुए फरमाया है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला हर कौम को मौका देगा और वो एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे, अपने अपने मज़हब के दलाइल पेश करेंगे, और उस ज़माना में जो मेरी तैयार करदा जमात है वो भी उस मौका को इस्तेमाल करेंगी और आखिरकार इस्लाम का गालिब आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो सहूलतें हैं मीडिया की, ये वही वक्त है। एक तरफ हमारे तबलीग पर पाबंदी लग रही है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इतने ज़राए मुहैया कर दिए हैं कि हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। जो मैं देख रहा हूँ वो है कि अक्सरियत उन लोगों की है जिनमें जज्बा है, शौक़ है तबलीग का, लेकिन वो पूरी तरह उनको तरबियत नहीं है तबलीग करने की। तो मैं समझता हूँ कि कोई मरकज़ी ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो उसको देखे और जहाँ तरबियत की ज़रूरत है उनकी तरबियत का बंदोबस्त करे। ये निज़ाम जब देखेगा तो उनको उसी वक्त पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, क्या बेहतरी है। तो उम्मीद है कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो इन अमूर का जायज़ा ले। जितना सिस्टम और निज़ाम हमारी जमात में है इस वक्त, अल्लाह ताला के फजल से दुनिया में किसी भी मजहबी जमात के अंदर इस तरह का निज़ाम और सिस्टम नहीं है। अगर हम तबलीग की बात करते हैं तो ऊपर से लेके, अगर एक मुल्क की बात करें तो ऊपर से लेके एक छोटी से छोटी जमात के अंदर भी सेक्रेटरी तबलीग मौजूद है, नेशनल सेक्रेटरी तबलीग मौजूद है। फिर खुदाम अहमदिया के अंदर ये सिस्टम है
آج ہم انصار اللہ کا جو اجتماع اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ ایک تبلیغی سیمینار اسی چیز کے لیے ہے. تو موٹیویشن کے لیے تو یہ باقاعدہ ایسا سسٹم جیسا کہ میں نے بتایا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں جس طرح جماعت احمدیہ اس کا اہتمام کرتی ہے. ہاں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر میں سیکٹری تبلیغ ہوں کا ایک محلے کا، ایک شہر کا یا انصار اللہ کا، تو میں اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کر رہا ہوں. میں اپنے انصار یا خدام یا اپنی جماعت کے اندر اس کو کس طرح اجاگر کر رہا ہوں، کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، کیا ان کے لیے میں کیا پروگرام بنا رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. یہ ہر ایک ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. جماعت کے اندر یہ نظام موجود ہے اور جس کی یہ ذمہ داری ہے وہ ہر ایک اپنے طور پہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے آخری لڑائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں اور ہر زبان میں وسائل موجود ہیں. اب اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو اس کی زبان نہیں جانتا، تو ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا کلپ لے کے بڑی سے بڑی اس کے سوال کے جوابات آڈیو میں بھی موجود ہیں، ویڈیو میں بھی موجود ہے. سوشل میڈیا کے جتنے ٹولز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اندر ایک سوال، ایک اعتراض کے 100 200 جوابات بھی موجود ہیں. خواہ عربی ہے، خواہ جرمن ہے، خواہ اردو ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو، یہ اب مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے زبان نہیں آتی یا میں کر نہیں سکتا، ہر قسم کا جواب موجود ہے. تو ہم یہ اگر پلان یہ کر لیں جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے اگر یہ سمجھ لے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ فتح دور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، لیکن اس کی قوم کی وہ اپنے اس وجہ کی سستی کی وجہ سے وہ وعدہ خدا تعالیٰ نے دور کر دیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ ہے کوئی شک نہیں ہے یہ یقیناً پورا ہوگا. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ کیا ہم اس وعدے کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا چاہتے ہیں یا بعد والی نسلیں آ کے کریں گی. یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس وعدے کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ پورا کرے گا. زبیر خلیل بہن سے میرا بھروانا صاحب سے سوال ہے. ابھی آپ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا تھا کہ آپ غالباً 7 سال سیریا میں رہے ہیں اپنے انفارمیشن بڑھوانے کے لیے، صرف کہ یہ جو ختم نبوت کا لفظ ہے اور قرآن میں جو خاتم النبیین آیا ہے، آپ جب عرب دنیا میں رہے ہیں وہ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اور اگر وہ آخری نبی مطلب لیتے ہیں تو پھر کیسے وہ آخری نبی لیتے ہیں؟ خاتم کا تو باہر کہیں ایسا مطلب ہم نے نہیں پہلے دیکھا کہ اس کا یہ مطلب ہے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اسی لفظ کو استعمال کر کے انکار کرتے ہیں کہ جی مزید کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ عرب دنیا میں کیا سوچتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ عرب ہے وہ تو ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے لیے تو اس طرح تراجم اور ان چیز کی ضرورت ہی نہیں، ایمان فوراً لے کے آئیں گے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. اگر وہ اس وقت قوم اسی معیار کی تھی یا ہے جس طرح اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو پھر امام مہدی مسیح موعود آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اس کا امام مہدی کا کسی دوسری قوم میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم اپنی ان چیزوں کو بھول چکی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا. یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ میں جتنے عرب بستے ہیں اس میں ہمارے احمدی بھی شامل ہیں. اللہ کے فضل سے جرمنی میں اس وقت 400-450 احمدی عرب ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ احمدی تھوڑے ہیں، لیکن جو غیر از جماعت ہیں اس وقت آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ ان کے جو اولادیں آگے اور بہت سارے نوجوان اور بہت سارے بزرگ بھی وہ قرآن کریم دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے. یہ ہم تصور کر سکتے وہ عرب ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے. ویسے آیات بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ قرآن کریم کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ان کی عربی کے لحاظ سے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت عربوں کی حالت ہے. تو جہاں تک ختم نبوت کی بات ہے یا خاتم النبیین کی بات ہے، تو جو انہوں نے جو علماء سے سنتے ہیں
وہ بینی اسی طرح اس کے پیچھے چلتے ہیں جیسے کہ عام عوام چلتی ہے، جیسے پاکستان کے اندر ہے. وہ بہت تھوڑے ہیں جو اس کی تحقیق کرتے ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے لاجواب بھی ہوتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہی زبان میں خاتم کا لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کے کیا مطلب ہے، لاجواب بھی ہوتے ہیں. لیکن کبھی اس طرف وہ انہوں نے ذہن میں ان کے آیا ہی نہیں ہے کہ جو عالم نے کہہ دیا وہی کہہ دیا. اور حالات یہ ہے کہ اس وقت اگر ان کے ساتھ کوئی فصح میں بات کرے، یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، تو وہ آگے یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیات بیان کر رہے ہیں. تو عربی کو بھی انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے کہ وہ جو اصل عربی جو قرآن کریم کی ہے، جس کو فصح زبان کہتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھنے والے ہیں، جو ان کو بولنے والے ہیں. اکثریت تو بولتی ہی نہیں بالکل. اسٹریٹ لینگویج جو ان کی اپنی عامیہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہر ملک کی اپنی زبان ہے. تو خاتم کا لفظ جو ہے ایک عامت الناس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے وہی استعمال کیا ہے، چونکہ احادیث ساتھی لا نبی آبادی اور ان تمام چیزوں کو. تو عربوں کے اندر خاتم کا مطلب آخری بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے. تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری مان بیٹھے تھے، تو اس وجہ سے اس لفظ کا بھی انہوں نے وہ معنی لیا جو باقی تمام معنی جس کا وہ انکار نہیں کرتے. خواہ وہ ہم جس کو انگوٹھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ سب سے بہترین، سب سے افضل، جو کہ شعراء نے بھی استعمال کیا، ادباء نے بھی، حکماء نے بھی. یہ لفظ کثرت سے، ہم تو چند ایک مثالیں دیتے ہیں، اس وقت بھی اس لفظ کو کثرت سے استعمال عربی زبان میں کیا جاتا ہے. اس کے باوجود چونکہ علماء کی تشریحات، پھر تفسیرات، اور وہ انہی کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے. اور پھر ایک ذہن میں راسخ کر دیا گیا ہے یہ عقیدہ ان کے اندر کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مسخ کرتا ہے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی پھر وہ شان نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ عقلوں کے اندر راسخ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اور نبی آ گیا تو اس کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے بہترین نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز ہے، چند رکاوٹیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعضوں کے دل صاف بھی کرتا ہے اور بعضوں کو وہ اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں.